میرے چشتیوں کے غیور پاکستانیوں، میری بہنوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج اتنی تعداد میں نوجوانوں اور بزرگوں۔ پہلے تو میں آپ کے جوش اور جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس شاندار استقبال کا۔ یا سٹیج کے اوپر خاموشی، سٹیج پہ خاموشی، کیونکہ سٹیج پہ بھی ایک جلسہ ہو رہا ہے، ایک سامنے جلسہ ہو رہا ہے۔ سامنے جلسے سے اتنی آوازیں نہیں جتنی سٹیج کے جلسے سے آ رہی، خاموشی تھوڑی۔ اچھا جی، چشتیہ کے لوگوں، روک لو، ماشاءاللہ تبدیلی آئی گئی، کیونکہ 7 سال پہلے میں نے چشتیہ میں جلسہ کیا تو صرف 200-300 لوگ تھے، اور آج اللہ کی شان ہے، اللہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے، اور ماشاءاللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس تعداد میں آج آپ مجھے سننے آئے ہیں۔ اب پہلی چیز، غور سے آپ نے اب میری بات سننی ہے، جو پہلی میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ چشتیوں کے لوگوں، میں سب سے پہلے آج آپ کے سامنے جو پختونخوا کی پولیس نے ایک قتل عام بچائی پچھلے جمعے کو، چشتیہ کے لوگوں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس ملک کی پولیس کو میرٹ پہ لے آئے، اس میں سیاسی مداخلت ختم کر دے، میرٹ کے اوپر آئی جی کو لے کے آئیں، اس لیے نہیں کہ آئی جی عمران خان کا دوست ہے یا عمران خان کو پسند ہے، اس لیے کہ وہ آئی جی سب سے بہترین پولیس آفیسر ہے۔ ساری پولیس میں سلیکشن این ٹی ایس پہ ہو، عمران خان کے کہنے پہ نہ ہو، میرٹ کے اوپر ہو، ساری تبادلیاں اور پروموشنز میرٹ پہ ہو۔ پختونخوا کی پولیس نے ثابت کیا کہ اگر آپ پولیس میں میرٹ لے آئیں اور سیاسی مداخلت ختم کر دیں تو وہ دنیا کی پولیس کا مقابلہ کر سکتی ہے، پاکستان کی پولیس۔ اگر وہ پولیس 5 منٹ کے اندر پولیس کے کمانڈوز وہاں نہ پہنچتے تو وہاں خدا نہ خواستہ وہی قتل عام ہونی تھی جو آج سے 3 سال پہلے پشاور کے سکول میں ہوئی۔ میں آج آپ کے سامنے اس لیے بات لے کے آ رہا ہوں کہ پنجاب اور سندھ میں عام لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ، عام لوگوں کا مسئلہ پولیس کا تھانہ ہے۔ جو ظالم حکمران ہیں تھانے کو استعمال کرتے ہیں مخالفین کے اوپر ظلم کرنا، تھانوں سے اور پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں۔ جب خود حکومت
पुलिस से गलत काम करवाए वो फिर पुलिस की खिदमत नहीं, पुलिस अवाम की खिदमत नहीं करती, वो अवाम उस पे इत्मीनान नहीं करता और वो पुलिस अवाम की दुश्मन बन जाती है, अवाम डरते हैं उससे। पुलिस थाना एक ऐसा जगह बन जाती है जिधर जुल्म होता है, जिधर पैसे चलते हैं, जिधर कमजोर, जिधर जो मर्जी हो जाए उसको इंसाफ नहीं मिलता और ताकतवर हर किस्म का जुल्म करे और पुलिस उसे पकड़ती नहीं है। इसलिए मुझे फख्र है कि आज पख्तूनख्वा की पुलिस सारे पाकिस्तान के लिए मिसाल बन गई। एक ऐसी पुलिस फोर्स बनी जिसने पख्तूनख्वा के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। आज पख्तूनख्वा में पुलिस की इज्जत है। आज कोई एक मुझे बता दे सियासी मुखालिफ जिसके ऊपर झूठी FIR कटवाई हो, पुलिस कानून के मुताबिक चलती है, उसको गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पंजाब में मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं। मेरी सीनियर क़यादत जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, इनके ऊपर पर्चे किए हुए हैं, झूठी FIR काटी हुई। सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर पर्चे किए हुए हैं झूठे। तो हुकूमत पुलिस का गलत इस्तेमाल करके, जब हुकूमत पुलिस का गलत इस्तेमाल करती है, पुलिस अवाम की रखवाली नहीं कर सकती। तो मैं इंशाअल्लाह आज चिश्तिया के लोगों आपके सामने कहता हूं कि अल्लाह ने इंशाअल्लाह हुकूमत दी हमें। मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूं जिस तरह हमने पख्तूनख्वा की पुलिस ठीक की, उस तरह आपको पंजाब की पुलिस ठीक करके दिखाएंगे। शोर मचा हुआ है। पुलिस को जो हम जब पंजाब की पुलिस की में तब्दीली लेके आएंगे तो चिश्तिया के लोगों इनकी वर्दियां नहीं बदलेंगे, इनको डाकिए के कपड़े नहीं पहना देंगे, इनकी इस्लाहत करेंगे, मेरिट लेके आएंगे, सियासी मुदाखलत पुलिस में खत्म करेंगे। रायविंड से सारे SHO की तबादला रायविंड से होता है। वो छुटकू हमजा शरीफ वो बैठ के पुलिस के तबादले कर रहा है, नहीं तो मरियम बीबी भी कर देती है। शहबाज शरीफ के सामने IG पुलिस ऐसे बैठता है जैसे उसका जाती नौकर होता है। तो इंशाअल्लाह सिंध की भी पुलिस ठीक करके दिखाएंगे, पंजाब की भी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कभी आपको किसी सियासतदान के पीछे, किसी MNA के पीछे, किसी वजीर के पीछे दरखास्तें लेके फिरना नहीं पड़ेगा कि जनाब हमें थाने से बचा दो, था दो। मैं जब सुनो नौजवानों सुनो, मैं जब मियांवाली में MNA था, जब मैं चक्कर लगाता था अपने हलके का, जब मैं वापस आता था हलके का चक्कर लगा के, दरखास्तों की किताब मेरे हाथ में होती थी और सारी दरखास्तें जी गलत FIR काट दी, थाने में पकड़ लिया, गलत पकड़ लिया, जुल्म किया थाने पे। आज अब तक 4 साल हो गए, आज तक मुझे पख्तूनख्वा में किसी ने एक दरखास्त नहीं दी
کہ جی پولیس نے کوئی غلط کام کیا، کوئی غلط پرچہ کاٹا، اور یہ ہے تبدیلی۔ نواز شریف گیا ادھر، نواز شریف نے ایبٹ آباد میں جلسہ کیا اور کہتا، سنیں کہتا کہ مجھے نیا پختونخوا نہیں نظر آ رہا۔ نواز شریف، نیا پختونخوا تو یہ ہے کہ آپ ایبٹ آباد میں کھڑے ہو کے بلٹ پروف سکرین کے بغیر تقریر کر رہے ہو، یہ ہے نیا پختونخوا۔ پرانے پختونخوا میں تو آپ کی جرت نہیں تھی پختونخوا جانے کی، تقریر تو دور کی بات ہے۔ ابھی بھی پنجاب میں جب نواز شریف اپنے کیوں نکالا دورے پہ نکلا، جگہ جگہ کیوں نکالا، تو اس دورے پہ جب نکلا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب اس نے کہا کیوں نکالا تو سامنے بلٹ پروف سکرین لگی ہوئی تھی۔ تو پنجاب میں تو آپ کو ڈر لگتا ہے تقریر کرتے بلٹ پروف سکرین کے بغیر، تو پختونخوا میں تو آپ کو ضرورت نہیں پڑی۔ یہ ہے تبدیلی نواز شریف۔ کھڑا ہے اب عمران، ہی کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ اچھا سنیں آپ دوسری چیز اور یہ سنیں، ابھی ختم نبوت کی ایک بہت بڑا دھرنا دیا گیا فیض آباد میں کیونکہ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں ختم نبوت کے ساتھ، اس لیے میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی نون لیگ کے وزیروں کا یا کسی اور عہدیدار کی زندگی خطرے میں ہو، اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ فیض آباد کے دھرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ جس جوش و خروش سے نون لیگ والے نے یہ جمعے کو میلاد بنایا، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ خاص طور پہ وہ عابد شیر علی نے جو ہری پگڑی پہنی ہوئی تھی، چلے کم از کم کوئی تو ان کو احساس ہوا، میلاد کی قدر ہوئی کہ فیض آباد کے جلسے کے بعد۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیا ضرورت پڑی تھی یہ کرنے کی؟ کیا کون سا پریشر تھا؟ کس کو خوش کر رہے تھے آپ؟ اور یہ میں اصل پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف، میں آج دعویٰ کرتا ہوں آپ اپنے پیسے بچانے کے لیے جو آپ نے 300 ارب روپیہ اس ملک سے چوری کر کے بیرون ملک لے کے گئے ہو، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس پیسے کو بچانے کے لیے آپ ہر قسم کی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ آپ کا پیسہ بچ جائے۔ آپ ہر قسم کی کمپرومائز، ہر کسی سے مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک مقصد ہوگا آپ کا کہ 30,000 کروڑ روپیہ جو اس قوم کا آپ نے چوری کر کے باہر لے کے گئے، آپ کی ساری کوشش ہوگی کہ کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ نریندر مودی سے بھی دوستی کریں گے، آپ ہر قسم کی بیرون ملک ان کو ہر قسم کی پاکستان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے اپنا پیسہ بچانے کے لیے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ اس ملک کے میر جعفر اور میر صادق کو، میر جعفر اور میر صادق دو ایسے غدار تھے اسلام کی تاریخ میں، ہندوستان کی اسلام کی تاریخ میں دو ایسے غدار تھے جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے
اپنی قوم کو غلام بنایا. سراج الدولہ کو میر جعفر نے غداری کر کے انگریزوں کے ساتھ مل کے اس کی ریاست گروائی اور انگریزوں کی غلامی میں بنگال آیا صرف اس لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے. اور میر صادق نے ٹیپو سلطان سے غداری کی اپنی ذات کی خاطر. اور نواز شریف آج اپنی ذات کی خاطر، اپنے پیسے کی خاطر، جو پیسہ اس قوم کا چوری کیا آپ نے، اس کی خاطر آپ پاکستان کی عدلیہ کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ پاکستانی فوج کے خلاف ہر قسم کی سازش کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان کو نقصان دے گا. لیکن آپ کا کسی طرح 300 ارب روپیہ، 30,000 کروڑ روپیہ جو اس قوم کا چوری کر کے باہر لے کے گئے، کسی طرح وہ بچ جائے. نواز شریف یہ پیسہ نہیں بچے گا، یہ ہم پاکستان میں واپس لے کے آئیں گے، انشاءاللہ واپس لے کے آئیں گے. احمدآباد کی تقریر میں نواز شریف نے کہا کہ نواز شریف ایک نظریے کا نام ہے. وہ واقعی ایک نظریے کا نام ہے. نظریہ کیا؟ نظریہ کرپشن. اس نظریے کے ساتھ آج جو بھی نواز شریف آپ کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں، ان کا بھی ایک ہی نظریہ ہے، کرپشن. آپ کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ ان کو فکر ہے کہ اگر آپ کا پیسہ پکڑا گیا، آپ کو سزا ہو گئی، تو اگلی باری ان کی ہے. اس لیے آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. خواجہ آصف پاکستان کا فورن منسٹر، سنیں کہ دبئی میں ایک اس نے جعلی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اقامہ لیا ہوا ہے. سوچیں کبھی ملک کا فورن منسٹر، اس سے پہلے ڈیفنس منسٹر، واٹر اینڈ پاور کا منسٹر، کبھی سوچیں دنیا میں کوئی مثال ہے کہ وہ دوسرے ملک میں کسی کمپنی سے تنخواہ لے رہا ہے 16 لاکھ روپیہ مہینہ، اور اس کانٹریکٹ میں اس نے ہفتے میں 5 دن کام کرنا ہے اور 8 گھنٹے کام کرنا ہے، اور ہے پاکستان کا وزیر. سوچیں، یہ کبھی سنا ہے؟ اور اس کمپنی کے لیے کیا کر رہا ہے؟ لیگل ایڈوائزر ہے. لیگل ایڈوائزر ہو. خواجہ آصف، تم بینک کے کلرک تھے، لیگل ایڈوائز کیسے دے رہے ہو؟ یہ طریقہ ہے پیسے بنانے کا، منی لانڈرنگ کا. اچھا، منی لانڈرنگ کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے نوجوانوں؟ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، یاد رکھو، ڈبل چوری، ڈبل نقصان ملک کو. پہلے پیسہ آپ کا چوری کیا اور پھر اس پیسے کو باہر بھیجا، دگنا نقصان کرایا، اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. اقامہ منی لانڈرنگ کا طریقہ ہے. اور میں نیب کے جو نئے چیئرمین بنے ہیں، جسٹس جاوید اقبال صاحب، آپ سے اس سارے مجمع کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں. آپ سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو احسن اقبال ہے، اس کا بھی اقامے کو انویسٹیگیٹ کریں. اس کا سعودی عربیہ میں اقامہ ہے، جس طرح احسن اقبال کا، جس طرح نواز شریف کا. ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میں انویسٹیگیٹ کریں. ساری قوم نے آپ سے امیدیں لگائی ہوئی ہے. ہدایبہ پیپر مل کو کھولیں، جس میں سارے شریف خاندان
سارے ٹبر کا نام ہے. کیا تھا؟ گلی گلی میں شور ہے. نہیں، پھر سے گلی گلی میں شور ہے. سارا ٹبر چور ہے. گلی گلی میں شور ہے، اے سارا ٹبر چور ہے. مکیا تیرا شو نواز، دو نواز، دو نواز، تو بندہ نمبر دو نواز، دو نواز، دو نواز، دو نواز. میں چشتیہ کے نوجوانوں، میری بہنوں، یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم ملک دیا. اس عظیم ملک کو بنانے کے لیے ساری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اس ملک کو عظیم بنانے کے لیے، ملک کو عظیم بنانے کے لیے انشاءاللہ جو ہم قدم اٹھائیں گے، اور وہ سنو ہم کیا کریں گے. ہم سب سے پہلے میرٹ لے کے آئیں گے پاکستان میں. میرٹ، جس طرح پولیس میں میرٹ ہے، سارے اداروں میں میرٹ لے کے آئیں گے. بہترین لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے. دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کیا جس ملک میں میرٹ نہیں. جب مسلمان دنیا کی عظیم پاور بنے، خلافت مدینہ کی ریاست جب بنی، اور مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظام بنایا کہ 700 سال تک دنیا کی عظیم پاور بنے رہے مسلمان. وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام عدل پہ اور انصاف پہ. انصاف کے دو پہلو ہیں. ایک تو قانون کے سامنے سب ایک برابر، اور دوسرا میرٹ، جس کا حق ہے وہ ملے. جو محنت کرتا ہے وہ اوپر آئے. غریب کا بچہ محنت کرتا ہے، وہ ملک کا پرائم منسٹر بنے. موقع دے وہ معاشرہ کہ ایک عام آدمی نیچے، اس کے بچہ نیچے سے اٹھ کے انجینئر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکیں، بزنس مین بن سکیں. وہ نظام لے کے آئیں گے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں آیا. میرٹ کا نظام، ہر ادارے میں میرٹ، بہترین لوگ اوپر لے کے آئیں. مثلا پی آئی اے اس وقت پی آئی اے اتنا نقصان کر بیٹھا ہے کہ دیوالیہ نکلنے والا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر سفارشی کرپٹ لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں. سٹیل مل بند ہو گئی ہے، جو کہ اربوں روپیہ کماتی تھی وہ آج بند ہو گئی ہے. ہزاروں بچارے مزدور بے روزگار ہو گئے. کیونکہ سٹیل مل کو اوپر کرپٹ لوگوں کو لا کے اس کو تباہ کیا گیا. اسی طرح سارے پاکستان کے اداروں کو کرپشن میں اور سفارشیوں نے تباہ کیا. ہم انشاءاللہ آپ کو یہی پاکستان میں انہی اداروں کو پھر اوپر اٹھائیں گے. جس طرح پی آئی اے آج سے 50 سال پہلے دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن تھی، پھر سے انشاءاللہ آپ کو میرٹ کا نظام لا کے انشاءاللہ اس معاشرے کو اٹھائیں گے. آج حال ہمارا یہ ہے. نوجوان آپ کرکٹ تو کھیلتے ہوں گے. اب یہ سنیں کہ وہ پاکستان جو ورلڈ کپ جیتا تھا، وہ پاکستان جو دنیا کی ٹاپ کرکٹ ٹیم تھی، حال ہی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پاکستان کی انڈر 19 ٹیم افغانستان سے ہار گئی. افغانستان میں تو 4-5 کرکٹ گراؤنڈ ہیں سارے افغانستان میں. انہوں نے پاکستان کو کیسے ہرا دیا؟ سوچے کیسے ہار گئی پاکستان جو دنیا کی چیمپئن رہ چکی ہے، بڑی ساری ٹیموں کو ہرایا ہے. وہ افغانستان کی انڈر 19 ٹیم سے کیسے ہار گئی؟ کیوں پاکستان کی ہاکی نہیں مقابلہ کرتی، بری طرح ہارتی ہے؟ کیوں پاکستان کی اسکواش میں چیمپئن نہیں ہے آپ؟ کیوں اولمپکس میں 20 کروڑ کی آبادی اور ہمارا ایک بھی ہمارا ایتھلیٹ
एक भी नहीं गया 20 करोड़ की आवाम में। उसकी वजह कि पाकिस्तान का निजाम है ही नहीं ऐसा जिधर हम अपने टैलेंट को ऊपर लेके आए। हमारा सिस्टम ही नहीं है किसी चीज में भी हम इस मुल्क के टैलेंट को ऊपर लेके आए। तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने वादा करता हूं कि अल्लाह ने अगली हुकूमत जब तहरीक इंसाफ को देगा, इसी कौम को हम आपको उठा के दिखाएंगे, मेरिट ला के, इंसाफ ला के, कानून की बारादस्ती कायम करके, तालीम पे जोर दे के। और तालीम वो होगी जो इसका मकसद ही होगा कि निचले तबके के हमारे बच्चों को जो गरीब घराने के उनको ऊपर लेके आए, उनके लिए मुफ्त तालीम दे, सरकारी स्कूलों में तालीम ठीक करें, दीनी मदरसों में जो 24 लाख हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको हम ऊपर लेके आए, उनकी मदद करें कि वो भी इंजीनियर बन सकें, डॉक्टर बन सकें। और फिर अपने किसानों की मदद करें, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि जब तक हम अपने किसानों को नहीं उठाएंगे देहात में गुर्बत कम नहीं होगी। गुर्बत तब कम होगी जिधर 70% हमारी आबादी देहातों में रहती है, उधर हम किसानों की मदद करें और वो मुजाहिरे उनकी मदद करें जो जमीनों पे काम करते हैं। जब तक हम अपने किसानों को नहीं उठाएंगे, छोटे किसानों को नहीं उठाएंगे, सारी पॉलिसीज बनाएंगे उनकी मदद करने के लिए, तब तक इस मुल्क से गुर्बत में ना गुर्बत खत्म होगी, ना ये मुल्क ऊपर उठेगा, ना खुशहाली आएगी। और इंशाल्लाह किसानों तैयार हो जाओ, तहरीक इंसाफ का दौर आएगा और हम इंशाल्लाह इस मुल्क के एक एग्रीकल्चर पॉलिसी ऐसी बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, बीज डेवलप करके देंगे आपको, आपकी मदद करेंगे कि ट्यूबवेल का पानी आपको महंगा ना पड़े, पानी में मदद करेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए 2 नंबर नहीं 1 नंबर खादें, 1 नंबर कीड़े मारने वाली दवाइयां इंशाल्लाह आपको वो लेके दिखाएंगे। मैं आखिर में मेरे चिश्तिया के लोगों, नौजवानों, मेरी बहनों, मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आपने धोखों में नहीं आना। मैं तकरीर सुन रहा था नवाज शरीफ की कोयटा में, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह वो कोशिश कर रहा है मुल्क को तकसीम करने की। तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो मुल्क को मुत्तहिद करेगी, लोगों को इकट्ठा करेगी। ये जो तकसीम है मुल्क में, सूबों के अंदर तकसीम, हम हर किस्म के दीन के अंदर जमातें हैं, फिरके हैं, ये तकसीम हमने खत्म करनी है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इकट्ठा किया था। उन्होंने इंसानों को तकसीम नहीं किया था, उन्होंने उन मुसलमानों को इकट्ठा करके एक दुनिया की अजीम पावर बनाया था। हमने इंशाल्लाह अपने मुल्क के लोगों को इकट्ठा करना है। हमने लोगों में नफरत नहीं फैलानी, हमने लोगों को इकट्ठा करना है। हमने उर्दू बोलने वालों को, पश्तूनों को, पंजाबियों को, बलोच को, सराइकी को, कश्मीरियों को, हमने सबको एक झंडे, एक नजरिए के ऊपर इकट्ठा करना है और इंशाल्लाह इसको नया पाकिस्तान बनाना है जो कि कायदे आजम का पाकिस्तान था। ख़वातीन अफराद, जाने से पहले पाकिस्तान का हम कौमी तराना सुनेंगे, लेकिन यहाँ बैरिस्टर सुल्तान महमूद पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं, आपको भी हम वेलकम करते हैं। और साथ ही में जमीयत उलमा इस्लाम सीन के मौलाना हुसैन अमायत का ऐलान किया, इनके लिए भी भरपूर तालियां। पाकिस्तान का कौमी तराना।
پاکستان. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بہاول نگر کے علاقے چشتیہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے حکومت کو اور نااہل وزیر اعظم نواز شریف کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف اس وقت سازش کر رہے ہیں کہ ملک کو تقسیم کیا جائے. کوئٹہ میں انہوں نے ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کی اور کچھ ایسی باتیں کی گئیں. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم پولیس بدلیں گے تو وردیاں نہیں بدلیں گے، ان کو ڈاکیے والی وردی نہیں پہنائیں گے، بلکہ پولیس کا رویہ بدلیں گے جس طرح ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی کہاں ہے، تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایبٹ آباد میں آپ نے بلٹ پروف سکرین کے بغیر جلسہ کیا ہے، یہ ہے تبدیلی. پنجاب میں آپ بلٹ پروف سکرین کے بغیر جلسہ نہیں کرتے، ایبٹ آباد میں ہم نے اتنا اچھا ماحول دیا ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر کی ہے کہ آج آپ بلٹ پروف سکرین کے بغیر وہاں پر جلسہ کر سکتے ہیں. اسی بارے میں ہم بات کریں گے. سینئر اینالسٹ عامر زیاد صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. عامر صاحب، آج چشتیہ میں جلسہ کیا ہے عمران خان نے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف مسلسل جلسے کر رہی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا انہیں ارلی الیکشن نظر آ رہے ہیں یا پھر یہ ان کی کیمپین ہے الیکشن کی؟ دیکھیں، اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں مسلسل جلسے کرنے کی. ایک تو یہ کہ ابھی جو حدیبیہ کیس ہوا یا جو دیگر کرپشن کیسز ہیں نواز شریف صاحب پر، وہ نمٹائے نہیں گئے.